360 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर अमरीकी हलकों का रद्द-ए-अमल। अमरीका और शिमाली कोरिया के सदूर के दरमियान वियतनाम में दूसरी मुलाकात। और टेक्नोलॉजी जो दुकानों में कैशियर्स की जगह ले लेगी। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सारा जमान। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि आज पाकिस्तान ने भारत के 2 मिग जहाज़ मार गिराए, मगर उसके बाद ज़रूरी है कि अक्ल और बसीरत से काम लिया जाए। पाकिस्तान की अफवाज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आज लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भारत के 6 सप्लाई डिपोज़ को टारगेट किया गया, जिसके बाद भारतीय जंगी तैयारों के साथ पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद में इंगेजमेंट हुई और 2 भारतीय जहाज़ गिरा दिए गए। एक तैयारे का मलबा कश्मीर के पाकिस्तानी हिस्से जबकि दूसरे का भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में गिरा और 2 भारतीय पायलट्स को भी हिरासत में ले लिया गया है। भारत की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने एक बयान में भारतीय तैयारा गिरने और पायलट के लापता होने की तस्दीक की है। ताहम उनका कहना है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में गिरने वाला तैयारा पाकिस्तानी था। अब अमरीकी महकमा ख़ारजा या स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से भी एक बयान सामने आया है, जिसके मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ ने अपने भारतीय हम मनसब से बात करते हुए अमरीका और भारत की करीबी सिक्योरिटी पार्टनरशिप और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम रखने के लिए अमरीका और भारत के मुश्तरका अज़्म की याद दहानी कराई है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पेओ ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी बात की है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन की मौजूदा सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए फ़ौजी कार्रवाई से गुरेज करने और पाकिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट होने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी तौर पर मौसर कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया है। महकमा ख़ारजा की जानिब से सामने आने वाले बयान के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों वज़रा पर इस हवाले से भी जोर डाला है कि दोनों एक दूसरे के साथ बराह रास्त बातचीत करें। इसी सिलसिले में कल अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल जोसेफ डनफोर्ड ने भी पाकिस्तान के जनरल ज़ुबैर महमूद हयात से बात की और दोनों जनरल्स ने ही पाकिस्तान में सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पेओ का जो बयान सामने आया है, ये गुज़िश्ता रोज़ भारत की जानिब से जो कार्रवाई की गई थी उसके तनाजुर में सामने आया। तो अब ये भी देखना बाकी है कि आज पाकिस्तान की जानिब से जो बयान सामने आया है, जिस कार्रवाई का बयान दिया गया है, उसके बाद अमरीका क्या बयान जारी करता है, ये अभी जैसा मैंने कहा देखना बाकी है। आमतौर पर तो अमेरिका पाकिस्तान और भारत के बीच एक क्राइसिस मैनेजर का किरदार अदा करता आया है, लेकिन सालिस का नहीं। अब वाशिंगटन में मुख्तलिफ हल्के इस सूरत हाल को देख रहे हैं और एक तहकीकी इदारे विल्सन सेंटर से मुंसलिक तज्ज़ियाकार माइकल कुगलमैन का कहना है कि उन्हें यह यकीन नहीं कि ट्रंप इंतज़ामिया मौजूदा हालात में एक मौसर किरदार अदा कर सकेगी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को कम कराने में। 20 साल पहले पाकिस्तान और इंडिया की कारगिल जंग में अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने निहायत अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने नवाज शरीफ और पाकिस्तानी क़यादत पर दबाव डाला था कारगिल से पीछे हटने के लिए। तो ये रिवायत मौजूद है कि अमेरिका पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मौसर क्राइसिस मैनेजर का किरदार अदा कर सकता है। लेकिन मुझे खदशा है कि ट्रंप इंतजामिया के पास ये सफारती सलाहियत मौजूद नहीं, और मैं नहीं जानता कि ट्रंप इंतजामिया इसकी काबिलियत भी रखती है या नहीं। इनके पास कौन से ऐसे हुक्काम या रहनुमा मौजूद हैं जो ये किरदार निभा सकें। अमेरिका इस वक्त अफगानिस्तान से अपनी फ़ौजें वापस बुलाने की मनसूबाबंदी कर रहा है, जिसके लिए तालिबान से अमन मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात मुमकिन बनाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा भी जा रहा है। माइकल कुगलमैन कहते हैं कि पाकिस्तान अगर अपनी इस पोजीशन को दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करता है तो ये ट्रंप इंतज़ामिया के लिए परेशान कुन होगा। पाकिस्तान के पास एक मौसर हथियार है और वो है तालिबान पर उसका असर, और पाकिस्तान की ये सलाहियत कि वो तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर ला सकता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपने इस हथियार को इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा ताल्लुकात यकीनन बड़ी बात है, लेकिन अमरीका के लिए इससे भी बड़ी बात है अफगानिस्तान में जंग, और अफगान जंग को खत्म करना अमरीका के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है, खासतौर पर सदर ट्रंप के लिए, क्योंकि वो इस जंग से बाहर आना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान ये धमकी देता है कि वो अफगान अमन मुज़ाकरात में मदद नहीं करेगा तो ये अमरीका के मुफादात के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो सफारती और तहकीकी हल्के अमेरिका में पाक भारत कशीदगी के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये तो हमने आपको बताया, लेकिन अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन डीसी के गिरदोनवा में मुकीम पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटीज़ भी अपने आबाई वतनों के दरमियान जारी सूरत हाल के बारे में क्या सोच रही हैं, ये आइए जानते हैं वर्दा खलील से।
پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور تناؤ امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں اور بھارتیوں کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ریاست ورجینیا کے ایک شہر میں جہاں پاکستانیوں اور بھارتیوں کی بڑی تعداد رہتی ہے۔ دونوں طرف سے جو میڈیا، خاص کر میڈیا کا بہت ہی پازیٹیو کردار ہونا چاہیے دونوں طرف سے، جو کہ انڈیا کی انڈین میڈیا میں جتنے بھی دیکھتا ہوں، خاص کر سوشل میڈیا، اس پہ بہت ہی زیادہ نیگیٹو رسپانس ان کا آ رہا ہے، جو کہ ہونا نہیں چاہیے۔ مطلب ہونا کم از کم سوشل میڈیا پر زیادہ تر جو نا ایجوکیٹڈ لوگ، جو ینگ جنریشن وہ لوگ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک پازیٹیو رول کردار ادا کریں دونوں طرف سے، تاکہ آئندہ جو ہے اس طرح کے مسئلے نہ ہوں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ دونوں دیشوں میں امن رہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ تناؤ پیدا ہو، بٹ کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جس سے تناؤ آ جاتا ہے۔ ابھی دونوں دیشوں کی اکنامک کنڈیشنز ہیں، دونوں دیشوں کو پروگریس کرنا ہے آگے، تو دونوں دیشوں کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ جنگ جیسی سچویشن نہ بنے۔ They just need to be a little mature، اور اتنی عرصے سے وہ ایک ہی چیز پہ ہم لوگ اٹکے ہوئے کہ آپ ہمیں ہیٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کو ہیٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا بندہ جو ہے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آئی تھنک دس تھنگ ہیز ٹو بی، یہ چیز ختم ہونی چاہیے ہم میں سے۔ یہ تو تھی پاک بھارت کشیدگی کے بارے میں مختلف حلقوں کی رائے۔ اس کے بارے میں مزید آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اور اب بات کرتے ہیں دو ایسے ملکوں کی جو کئی دہائیوں سے، تقریباً 70 سال سے ہی ایک دوسرے کے حریف ہیں، امریکہ اور شمالی کوریا۔ دونوں کے صدور کی دوسری سربراہ ملاقات آج ویتنام میں ہو رہی ہے۔ یہ پہلی ملاقات جون 2018 میں سنگاپور میں ہوئی تھی، جو ایک تاریخی لمحہ تھا کیونکہ پہلی مرتبہ ایک امریکی صدر نے اپنے دور حکومت کے دوران شمالی کوریا کے صدر سے مذاکرات کیے تھے۔ اگرچہ اس مذاکرات کے بعد شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے خاتمے سے متعلق کوئی معاہدہ سامنے نہیں آیا، دونوں صدور بات چیت کو ایک اہم پیش رفت قرار دیتے آئے ہیں۔ تو اس وقت ہم چلیں گے ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی، جہاں سربراہ اجلاس جاری ہے، اور وائس آف امریکہ کے نمائندہ بل گیلو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بل، I want to start by asking you that last time the summit was criticized because there was no agreement on denuclearization, and also there was no conversation about the horrible human rights record that North Korea has. What's on the agenda this time? Can we expect these topics to be discussed? Well, there is a lot of pressure on Donald Trump to show results from this meeting. However, it's very notable that in their first appearance tonight, Donald Trump actually seemed to stress the need for patience. He said that some people would like the talks with Kim Jong-un to go quicker. He said he's just fine the way they've gone. Of course, Kim Jong-un seems okay with that. In fact, he said tonight that a lot of patience is needed. The two men are now in a dinner with small delegations, and they are going to meet tomorrow in much more length, but we may or may not get more from them tonight. All right. سو بل گیلو نے ہمیں بتایا کہ پچھلی مرتبہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ جو سربراہ ملاقات ہوئی تھی اس پہ اس لیے تنقید ہو رہی تھی کہ ایک تو خطے کو، کوریائی خطے کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا کوئی ٹھوس معاہدہ سامنے نہیں آیا تھا، دوسرا شمالی کوریا کا جو ہیومن رائٹس کا، انسانی حقوق کا خراب ریکارڈ ہے، اس پہ بھی صدر ٹرمپ نے بات نہیں کی تھی۔ تو اس مرتبہ بل گیلو بتا رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ پہ دباؤ تو بہت ہے کہ وہ کوئی نتائج سامنے لے کر آئیں، لیکن صدر نے آج جو کم جونگ ان سے ملاقات کی ہے اس میں صبر کرنے پہ زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جس پیس سے باتیں آگے بڑھ رہی ہیں اس سے مطمئن ہے، اور کم جونگ ان نے بھی یہی کہا۔ اب آج کے دن دونوں صدور چھوٹے وفود کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور کل جو ہے وہ بڑے وفود کی صورت میں بات چیت ہوگی، لیکن مزید آج کے دن میں کسی بڑی پیش رفت کی توقع بل گیلو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کی جا رہی۔ Well, let us know a little bit about the atmosphere as well. Last time it was Singapore, this time it's Vietnam, and Vietnam and United States have a long history. What's the atmosphere like today? Well, Donald Trump hopes that Vietnam can serve as an example for Kim Jong-un to follow. In fact, he said that several times in tweets and also his public comments here. Vietnam, of course, used to be at war with the United States. Now they're quite friendly with one another. Donald Trump hopes that Kim Jong-un will be able to follow that model. It's not clear, though, whether actually Kim Jong-un sees it that way. I can tell you, though, the scene here in Hanoi is much more frenzied than in Singapore. There are merchants everywhere selling T-shirts, selling signs, North Korean and US flags, and everywhere these two leaders go, they're greeted by cheers and lots of attention. All right, so بل گیلو نے بتایا کہ جہاں تک ماحول کی بات ہے
تو صدر ٹرمپ کو یہ بھی امید ہے کہ ویتنام شمالی کوریا کے اس لحاظ سے ایک ماڈل ثابت ہو سکتا ہے کہ جس طرح امریکہ اور ویتنام کے تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ بدلے، شمالی کوریا کے ساتھ بھی تعلقات بدل سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ کم جونگ ان جو شمالی کوریا کے صدر ہیں وہ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہوں۔ بہرحال جہاں تک ماحول کی بات ہے تو کافی ہلچل نظر آ رہی ہے اس وقت ہینوئی میں، اور بل گیلو نے بتایا کہ جہاں کہیں بھی دونوں شخصیات جا رہی ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف چیزیں فروخت کر رہے ہیں، جن میں ٹی شرٹس اور مختلف قسم کے سائنز ہیں جو لوگ بطور یادگار اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں آنے والے وقت کے لیے۔ بل گیلو، تھینک یو سو مچ، وی ریئلی اپریشیٹ دی اپڈیٹ۔ Thank you so much. اور جس طرح ہمارے نمائندہ بل گیلو نے بھی ذکر کیا کہ ویتنام جہاں دوسری ٹرمپ کی ملاقات ہو رہی ہے، 1954 سے 1975 تک شمالی اور جنوبی حصوں میں بٹا ہوا تھا، جس طرح آج جنوبی اور شمالی کوریا ہے، لیکن ویتنام آج متحد ہے اور امریکہ سے جنگ لڑنے کے باوجود اس کا دوست بھی ہے۔ اب یہ ایک کمیونسٹ ملک ہے جس کی معیشت تیزی سے ترقی بھی کر رہی ہے، تو امریکہ میں جس طرح ہم نے کہا کہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ویتنام شمالی کوریا کے لیے امریکہ کے ساتھ تعلقات کا ایک ماڈل بن سکتا ہے، لیکن کیا شمالی کوریا کے اندر بھی یہی رائے پائی جاتی ہے یا نہیں، اس بارے میں دیکھتے ہیں بل گیلو کی یہ رپورٹ جسے پیش کر رہے ہیں امان اظہر۔ سوشلسٹ ریپبلک آف ویتنام میں خوش آمدید، سنگل پارٹی کمیونسٹ ریاست جو آج کل بہت حد تک سرمایہ دارانہ نظام پر مبنی ہے۔ کمیونسٹ ریاست ہوتے ہوئے بھی مغربی کھانوں اور پرتعیش گاڑیوں پر مبنی طرز زندگی کے آثار ہر طرف نظر آتے ہیں، اور صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان دوسری سمٹ کی میزبانی کے لیے یہ پس منظر دلچسپی کا باعث ہے۔ یہ وہ ویتنام نہیں ہے جس سے امریکہ کی 1960 اور 70 کی دہائی میں جنگ ہوئی۔ یہاں اگرچہ ابھی بھی کمیونسٹ کنٹرول کے نشانات موجود ہیں، تاہم یہ نشان ایک ایسی نئی نسل کی موجودگی میں مدھم پڑتے نظر آ رہے ہیں جو پرانے خیالات کی جگہ نئی قومی شناخت پیدا کر رہی ہے۔ ویتنام نے 1980 کی دہائی میں اپنی معیشت کو سرمایہ کاری کے لیے کھول دیا تھا۔ آج یہ دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرتی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ صدر ٹرمپ کے نقطہ نظر سے ویتنام ایک کمیونسٹ ملک ہے جو جزوی طور پر سرمایہ دارانہ نظام پر مبنی ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ کم جونگ ان بھی ایسا کرنے کے فوائد دیکھیں۔ لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ کم قائل ہوں گے یا نہیں۔ 3 نسلوں سے کم خاندان کے اقتدار پر قابض رہنے کی ایک بڑی وجہ اس کا ملک میں ایسی اکنامک اصلاحات لاگو نہ کرنا تھا۔ ایک اور مسئلہ بین الاقوامی پابندیاں۔ یہ پابندیاں شمالی کوریا کی ترقی کے امکانات کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں جب تک کہ وہ اپنے جوہری شعبے میں اتنی کمی نہ لے آئیں کہ امریکہ اور UN سیکورٹی کونسل اس پر لگی پابندیوں کو اٹھا سکیں۔ پھر بھی امکان ہے کہ کم کے ساتھ ملاقات میں امریکی صدر ویتنام کو ایک ماڈل کے طور پر پیش کریں گے، جیسا کہ انہوں نے اس پروموشنل ویڈیو کے ذریعے سنگاپور میں کیا، جو کہ وائٹ ہاؤس کے فیس بک پیج پر دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسے وقت جب ٹرمپ اور کم ویتنام میں اپنی دوسری ملاقات کر رہے ہیں، بڑا سوال اب بھی باقی ہے، شمالی کوریا کے رہنما دراصل چاہتے کیا ہیں؟ بل گالو کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، وائس آف امریکہ۔ دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور ویب سائٹ کے علاوہ ہماری یہ تمام تر کانٹینٹ آپ کو ملے گی facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، جہاں ہر رات 8 سے 11 بجے کے دوران ہر گھنٹے کے آغاز پہ ہم آپ کے لیے لائیو نیوز بلیٹنز بھی لے کر آتے ہیں۔ چلیں ادھر تھوڑا سا ادھر ہو جائے۔ ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، وظیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم۔ لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں، تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم۔ One book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان اور پاکستان اسی لیے تو دکھاتے ہیں۔ نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان ورنہ کیا۔ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ امریکہ اس لحاظ سے ایک بہت دلچسپ ملک ہے کہ یہاں فاسٹ فوڈ صحت بخش کھانے سے سستا ہے، یعنی ایک برگر یا پھر پیزا کا ایک سلائس آپ کو 1 کلو ٹماٹروں سے کم قیمت میں ملے گا، تو اسی لیے بہت سے کم آمدن والے امریکی گھرانے صحت مند غذا نہیں خرید پاتے۔
ایسے ہی خاندانوں کی مدد کرتا ہے نرش ناؤ، ایک غیر منافع بخش ادارہ جو ہر ماہ 20 ٹن صحت بخش خوراک 700 دسترخوانوں تک پہنچاتا ہے۔ بچے کچھ کھانے کو پھینکنے سے پہلے 2 مرتبہ ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 1 ارب 30 کروڑ ٹن کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی حقیقت نے برٹ مائرز کو 2011 میں نرش ناؤ ادارہ قائم کرنے کی ترغیب دی۔ امریکی ریاست میری لینڈ کے شہر راکویل میں قائم یہ غیر منافع بخش ادارہ ضرورت مند خاندانوں میں کھانا تقسیم کرتا ہے۔ یہ ادارہ ریسٹورنٹس، کیٹرنگ کمپنیز، گروسری سٹورز، ہوٹلز اور فارمز اور دوسری جگہوں سے کھانا اکٹھا کرتا ہے اور براہ راست خاندانوں، بچوں اور مقامی اسکولوں تک پہنچاتا ہے۔ نرش ناؤ 160 کمپنیوں اور اداروں سے کھانا حاصل کرتا ہے۔ یہاں کام کرنے والا سٹاف اور رضاکار ان کھانوں کو دوبارہ پیک کرتے ہیں۔ ہر روز تقریباً 35 خاندانوں میں یہ کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں تازہ کھانا، پھل اور سبزیاں ہوتی ہیں۔ یہاں سے آپ کو بریڈ، دودھ اور دہی اور گوشت بھی ملتا ہے۔ اگر آپ خوش قسمت ہوں تو کبھی پکا ہوا کھانا، سلاد اور ایسی ہی دوسری چیزیں بھی مل جاتی ہیں۔ یہ کھانا ایک خاندان کی 5 دنوں کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہر 30 دن بعد آپ کھانا دوبارہ لے سکتے ہیں۔ ہر خاندان کی غذائی ضرورتوں کے مطابق کھانے کے پیکیجز تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ ادارہ کئی قریبی اسکولوں کو بھی سنیکس فراہم کرتا ہے۔ اس کے لیے کام کرنے والوں میں 12 باقاعدہ ملازمین اور 68 رضاکار شامل ہیں۔ ہم کھانے پینے کی وہ اشیاء پہلے استعمال میں لانے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک دن پہلے یہاں آتی ہیں، اس لیے کہ ہم لوگوں تک تازہ خوراک پہنچائیں۔ ہم کوئی چیز ضائع نہیں کرتے۔ اس ادارے کا کہنا ہے کہ حکومت کے شٹ ڈاؤن کے دوران مزید خاندانوں کو کھانا پہنچایا گیا۔ ایک شٹ ڈاؤن ڈنر کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں 300 وفاقی ملازمین اور ان کے خاندانوں نے شرکت کی۔ نرش ناؤ ادارے کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ضرورت مند کھانا لینے کے لیے اس کے پاس آ سکتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو اور کسی بھی قسم کے حالات کا شکار ہو۔ رینڈی وکاکسانا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ شاپنگ کرنے کے بعد پیسے ادا کرنے کے لیے کیشیئر کے سامنے لائن لگا کے کھڑے ہونا دنیا بھر میں ہی لوگوں کا روز کا معمول ہے، لیکن ترقی یافتہ ملکوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ جلد ماضی کا حصہ بن جائے۔ ایمیزون نے پچھلے سال اپنا پہلا کیشیئر لیس سٹور کھولا، جس کے بعد سے دنیا بھر میں ہی ریٹیلرز اور نئے کاروباروں کے بیچ ایک طرح سے یہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے ایک مقابلہ سا شروع ہو گیا ہے تاکہ خریداروں کو لائن میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اسٹارٹ اپس یا نئے آئیڈیاز پر مبنی کئی کاروبار اس وقت بڑے کاروباری اداروں کو اپنی وہ ٹیکنالوجی بیچنے کی کوششوں میں ہیں جو ان کے لیے Amazon Go کی طرح کے سٹورز قائم کرنے میں مددگار ہو۔ صرف یہی نہیں کہ یہاں کیش استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر کیشیئر بھی نہیں ہے۔ آپ اندر داخل ہوں، اپنی موبائل ایپ سکین کریں، اپنی ضرورت کی چیزیں اٹھائیں اور باہر آ جائیں۔ یہ تقریباً قانونی چوری کے مترادف ہے۔ امریکہ کے 3 بڑے شہروں میں 9 ایسے سٹورز کھول کر Amazon اس معاملے میں سب سے آگے ہے۔ خریدار Amazon Go سٹورز میں داخل ہوتے ہیں، اپنی موبائل ایپ سکین کرتے ہیں، جو ان کو چاہیے ہے وہ اٹھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس سب کو کیمرہ اور سکینر ٹریک کرتے ہیں اور آپ کے کریڈٹ کارڈ یا بینک اکاؤنٹ سے اس کا بل چارج کر لیا جاتا ہے۔ زپن اور اسٹینڈرڈ کوگنیشن جیسی کمپنیاں اس وقت امریکہ سمیت دنیا بھر کے ریٹیلرز سے بات کر رہی ہیں تاکہ یہ سسٹم وہاں بھی متعارف کروایا جا سکے۔ ہم دنیا بھر کے لاکھوں ریٹیلرز کو اس کا استعمال کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں یہ ٹیکنالوجی لگانے میں، اس لیے ہم یہ ٹیکنالوجی سٹورز کے لیے بنا رہے ہیں، نہ کہ ٹیکنالوجی کے لیے سٹورز۔ ریٹیلرز اس سے لوگوں کی خریداری کے رجحان کو سمجھ سکتے ہیں۔ کیمرہ اور سکینر انہیں بتاتے ہیں کہ خریدار کن چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں اور یہی معلومات انہیں مدد دیتی ہیں اپنی سیلز کی حکمت عملی وضع کرنے میں۔ اسی بنیاد پر ریٹیلرز اپنی اشیاء پر ڈسکاؤنٹس بھی دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ صارفین کو راغب کیا جا سکے۔ میرے خیال میں آنے والے 5 سالوں میں ہر کسی نے کم از کم ایک دفعہ ایسے خودکار سٹورز پر شاپنگ کر لی ہوگی۔ میرا اندازہ ہے کہ اگلے 10 سالوں میں یہ بہت عام ہو چکا ہوگا، بلکہ شاید عام سٹورز میں جانا ایک عجیب تجربہ بن چکا ہوگا۔ لیکن بغیر کیشیئر والی اس ٹیکنالوجی نے صارفین کی پرائیویسی کے حوالے سے خدشات پیدا کر دیے ہیں کہ کہیں یہ سارا ڈیٹا کسی غلط ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ ہم نے یہ یقینی بنایا ہے کہ کیمرے بہت زیادہ اونچائی پر لگے ہوں اور یہ بالکل سیدھا نیچے دیکھ رہے ہوں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے GPS کیمرہ میپ پر گاڑیوں کو دیکھ رہا ہو۔ یہ لوگوں کے چہرے نہیں دیکھتا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم چہرے شناخت کر سکنے والی فیس ریکگنیشن ٹیکنالوجی نہ استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ زپن اور اسٹینڈرڈ کوگنیشن دونوں ہی کمپنیوں نے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین فرانسسکو میں تجرباتی سٹورز کھولے ہیں جو ابھی تک عوام کے لیے نہیں کھولے گئے۔ ڈیبورا بلاک کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔
آن لائن ریٹیلر امیزون 2021 تک 3000 کیشیئر لیس اسٹورز کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے آسکر ایوارڈز پہ تنقید کی جا رہی تھی کہ وہ نسلی اور صنفی اعتبار سے متنوع نہیں۔ اس مرتبہ آسکر ایوارڈ دینے والی اکیڈمی آف موشن پکچر آرٹس اینڈ سائنسز کو یہ شکایت دور کرنے میں لگتا ہے کچھ کامیابی ضرور ملی ہے، کیونکہ اہم ترین کیٹیگریز میں اس بار ایوارڈز وہ لوگ جیت پائے جو سفید فام نہیں۔ اس کے علاوہ خواتین اور ان پہ بننے والی فلموں کے لیے بھی آسکر نائٹ بہت ہی یادگار رہی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ امریکی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ایوارڈز کی اہم ترین تقریب کس حد تک امریکی معاشرے کی عکاس بن چکی ہے۔ How does he smile and shake their hands like that? Because it takes courage to change people's hearts. فلم گرین بک میں ڈان شرلی کا کردار ادا کرنے والے مہرشالہ علی نے بہترین معاون اداکار کا ایوارڈ جیتا۔ اس فلم نے بہترین اوریجنل اسکرین پلے کا آسکر بھی جیتا۔ انہوں نے فلم کی ہدایت کاری اتنے اچھے انداز میں کی جس سے یہ انتہائی آسان نظر آتا ہے، لیکن میں نے ہزاروں اسکرپٹ پڑھے ہیں اور میں نے خود 3 اسکرپٹ لکھے ہیں، لہٰذا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ توازن برقرار رکھنا کس قدر دشوار ہوتا ہے۔ گرین بک کو ملنے والی کامیابیاں اس تقریب کی صحیح انداز میں نمائندگی کرتی ہیں، کیونکہ اس بار کے آسکر ایوارڈز کا خاصا ہی تنوع تھا۔ فلم ساز الفانسو کورون کی فلم روما نے 3 آسکرز جیتے۔ اس فلم کو یہ انعام بہترین سنیماٹوگرافی، بہترین غیر ملکی زبان کی فلم اور بہترین ہدایت کاری پر دیے گئے۔ میکسیکو سے تعلق رکھنے والی ایک گھریلو ملازمہ کی نظر سے پیش کی گئی یہ کہانی دنیا بھر میں کام کرنے والی خواتین گھریلو ملازماؤں کو ایک طرح کا خراج تحسین ہے۔ یہ فلم نیٹ فلکس نے تیار کی ہے۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے میڈیا ایکسپرٹ رچرڈ کریگ کے مطابق نیٹ فلکس جیسے آن لائن ویونگ میڈیا پلیٹ فارمز روما جیسی متنوع فلمز کو بین الاقوامی ناظرین تک پہنچانے میں مدد دے رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس سے ان آوازوں کے لیے بھی دروازے کھلیں جنہیں عام طور پر مقابلے کی دوڑ میں آنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اداکارہ اولیویا کولمین نے یورپین فلم دا فیورٹ میں کوئین این کا کردار ادا کرنے پر بہترین اداکارہ کا آسکر جیتا۔ یہ فلم سیاسی دور کی ایک ڈرامہ فلم ہے جس کی کہانی 3 عورتوں کی زبانی پیش کی گئی ہے۔ رائن کوگلر کی بلیک پینتھر کو بھی 3 آسکرز ملے، ایک بیسٹ اچیومنٹ ان میوزک میں اور 2 کاسٹیومز یا ملبوسات کی فیلڈ میں۔ ہینا بیچلر اور روتھ کارٹر پہلی افریقی امریکی ہیں جنہیں کاسٹیوم پروڈکشن اور ڈیزائن کے لیے آسکرز ملے ہیں۔ روتھ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے کاسٹیومز افریقی قبیلوں سے متاثر ہو کر بنائے گئے۔ ریمی ملک نے بوہیمین ریپسڈی میں کوئین کے مرکزی گلوکار فریڈی مرکری کے کردار کے لیے بہترین ایکٹر کا ایوارڈ جیتا، اور اس بار پہلا سیاہ فام اسپائڈر مین اینیمیٹڈ فیچر کیٹیگری میں آسکر جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ پینالوپی پولو کے لیے عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہم انتظار رہے گا، اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، اور تازہ ترین خبریں ہمیشہ کی طرح آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔